अगले रोज़ वहीदा की मां सलमा हस्बे वादा मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी बेटी का केस लेने का फ़ैसला कर लिया है। उसने मेरी फ़ीस पूछी। मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सस्पेंस स्टोरीज़ बर वक्त मिलती रहें। उसके चेहरे और आंखों में तजब्जुब नमूदार हुआ। हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोली, वकील साहब, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है? बाज़ लोगों को मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन बहुत से वकीलों की तो मुझसे दुगनी तिगनी फ़ीसें हैं। मुझे दूसरे वकीलों का तो पता नहीं जनाब, वो सादगी से बोली। मैं तो आपके पास आई हूँ, आप भले आदमी हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बहुत गरीब लोग हैं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने उसी से पूछ लिया। आप या तो अपनी फ़ीस में कुछ रियायत कर दें और या, वो जुमला अधूरा छोड़कर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे तकने लगी तो मैंने पूछ लिया, और या क्या? या ये कि, वो वजाहत करते हुए बोली, आधी फ़ीस अभी ले लें, आधी वहीदा की रिहाई के बाद। मैं इस किस्म के मामलात नहीं किया करता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अलबत्ता फ़ीस में रियायत देने वाली बात काबिल अमल है। ठीक है जनाब, ये भी आपकी मेहरबानी है। वो एहसान भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं वो कर दें। मैं साल में एक आध चैरिटी केस भी पकड़ लिया करता था जिसमें मैं एक पैसा भी नहीं कमाता था। इस अमल से मैं अपने पेशे का सदका निकालता रहता था, लेकिन ये साल का आगाज़ था, लिहाजा मैं साल के पहले ही महीने में इस किस्म का कोई काम नहीं करना चाहता था, और सलमा को बिल्कुल मायूस कर देना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चुनाचे मैंने दरमियानी राह का इंतखाब और इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। इस रास्ते के इस्तेमाल से मुझे कोई नुकसान नहीं था, अलबत्ता सलमा को इससे हस्बे मंशा फ़ायदा ज़रूर पहुंच सकता था। आपकी खातिर मैं अपनी फ़ीस में 50% कमी कर सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मैं फ़ीस एडवांस ही में लूँगा, उधार की कोई गुंजाइश नहीं। वो कदरे उलझन ज़दा अंदाज में बोली, वकील साहब, ये फ़ीसद का हिसाब मेरी समझ में नहीं आता, आप सीधी सीधी रियायती फ़ीस बताएं। 50% का मतलब है आधी, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैंने आपको अपनी जो फ़ीस बताई है उसको आधा कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा रियायत मुमकिन नहीं। जनाब, वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ बोली, आधी फ़ीस का मतलब तो इतनी रकम है जो मैं आपको एडवांस अदा कर सकती हूँ। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, आधी फ़ीस आप अभी ले लें, है ना? जी हाँ, इसका बिल्कुल यही मतलब है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए रसान भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में मसरत के जुगनू जगमगा उठे। उसने मुझे ढेरों दुआएं दी और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गई। दुआ बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, इसकी खरीदो फरोख्त मुमकिन नहीं। इसे एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने के लिए ना तो किराया खर्च होता है और ना ही इस पर मुख्तलिफ टिकट चस्पा करने की ज़रूरत पेश आती है। ये एक खैर का जज्बा है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में रखता है। दूसरों की दुआएं लेते रहना चाहिए, पता नहीं कब किसकी दुआ आपको लग जाए। दुआओं की कबूलियत का इख्तियार जिस ज़ात पाक के पास है वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुल्ज़िमा वहीदा और मकतूल इश्तियाक बेग के बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ, जिससे केस के पस मंज़र पर रोशनी भी पड़ेगी और आगे चलकर इस केस की समाअत के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार भी नहीं होगा। एक बात की वजाहत भी करता चलूँ कि इनमें से बहुत सी बातें मुझे बाद में पता चली थीं, लेकिन वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए यहाँ बयान कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने बाज़ बातें आपसे छुपा भी ली हैं जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब सनसनीखेज़ मकामात पर किया जाएगा ताकि आपकी तफरीह के लुत्फ़ को दोबाला किया जा सके। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुल्ज़िमा वहीदा और उसकी मां सलमा का ताल्लुक़ मुआशरे के निचले तबके से था। वो लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करके अपना गुजारा करती थी। वहीदा के बाप अब्दुल शकूर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उन माँ बेटी की रहाइश बफर जोन के अकबी इलाके में वाक़े एक गोठनुमा बस्ती में थी। सलमा के पास 3 घरों का काम था
جبکہ ملزمہ وحیدہ صرف 2 گھروں میں جھاڑو برتن اور صفائی دھلائی کیا کرتی تھی، جن میں ایک گھر تو مقتول اشتیاق بیگ کا تھا اور دوسرا فیاض شیخ کا۔ پہلے وہ مقتول کے گھر کا کام نمٹاتی تھی، اس کے بعد فیاض شیخ کے بنگلے کا رخ کرتی تھی۔ وقوعہ کے روز بھی اس نے اپنا معمول جاری رکھتے ہوئے یہی کیا تھا، لیکن جب وہ کام نپٹانے کے بعد اپنے گھر پہنچی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس نے اسے اشتیاق بیگ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ مقتول کی فیملی نہایت ہی مختصر تھی، یعنی صرف 2 افراد، مقتول اشتیاق بیگ اور اس کی بیوی نرگس۔ یہ لوگ نارتھ ناظم آباد میں واقع 200 گز کے ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ مقتول ایک صنعت کار تھا۔ شہر کے انڈسٹریل ایریا میں اس کی لیدر جیکٹس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، جہاں سے وہ اندرون اور بیرون ملک مال بھجوایا کرتا تھا۔ اس کا بزنس بہت اچھے انداز میں چل رہا تھا کہ اچانک دل نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ ایک رات اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیڈ کا ہو کر رہ گیا۔ دل کے دورے سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے کم از کم 6 ماہ تک بیڈ ریسٹ بتا دیا تھا، اور ابھی اس بیڈ ریسٹ کے 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے کسی شقیل قلب شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بیچارہ بے بسی کی موت مارا گیا تھا۔ نرگس مقتول کی دوسری بیوی تھی۔ مقتول کی پہلی بیوی رخسانہ بیگم کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ پہلی بیوی سے مقتول کی ایک اولاد عادل نامی ایک بیٹا تھا، جو اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا۔ مقتول کی دوسری شادی نے باپ بیٹے کے درمیان خاصی شدید اور سنگین اختلافی فضا قائم کر دی تھی، لہٰذا وہ باپ کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر میں رہتا تھا۔ ویسے بھی مقتول کا ساری زندگی اپنے سسرال یعنی عادل کے ننہال کے ساتھ جھگڑا رہا تھا، اور رخسانہ کے انتقال کے بعد تو یہ کشیدگی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ عادل کا رجحان شروع ہی سے اپنے ننہال کی جانب تھا، لہٰذا مقتول کی دوسری شادی کے بعد گھر میں کچھ اس قسم کے تنازعات اٹھے کہ عادل اپنا سامان سمیٹ کر ماموں عثمان کے گھر آ گیا۔ جب تک وہ مقتول کے گھر میں تھا، مقتول کی دوسری شادی کے بعد اس کا صبح و شام کسی نہ کسی بات پر اپنی سوتیلی ماں سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان اختلافات کے سلسلے میں مقتول اس کے بجائے اپنی بیوی نرگس کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ رفتہ رفتہ یہ رنجش بڑھتی گئی اور بالآخر سال بھر پہلے وہ اپنے ماموں کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا ماموں عثمان ٹیکسٹائل انڈسٹری میں انجینئر تھا۔ اس کی رہائش گلشن اقبال میں تھی۔ عثمان کی اپنے بہنوئی مقتول اشتیاق بیگ سے کبھی نہیں بنی تھی۔ مقتول کا بنگلہ 2 بیڈ روم، ایک ٹی وی لاؤنج، ایک ڈرائنگ روم اور سرسبز لان پر مشتمل تھا۔ یہ ایک ہوادار اور سکون بخش رہائش گاہ تھی۔ ملزمہ وحیدہ روزانہ 9 بجے صبح کام کرنے کے لیے وہاں پہنچتی اور 11 بجے تک وہاں رہتی تھی۔ اس دوران میں مقتول کی بیوی نرگس بھی گھر میں موجود ہوتی تھی۔ اگر اسے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہوتا تو وہ انہی اوقات میں باہر نکلا کرتی تھی، اور وحیدہ کا کام ختم ہونے سے پہلے واپس آ جایا کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے بیمار شوہر مقتول اشتیاق بیگ کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی۔ وحیدہ نے مجھے بتایا کہ وقوعہ کے روز وہ حسب معمول کام کرنے مقتول کے بنگلے پر پہنچی تھی۔ لگ بھگ 9:30 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون سیٹ ٹی وی لاؤنج میں ایک سٹینڈ پر رکھا تھا۔ نرگس نے فون اٹینڈ کیا اور پھر ملزمہ کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وحیدہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ملزمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم بیگ صاحب کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے باجی، ملزمہ نے تائیدی انداز میں پھر پوچھا، آپ کب تک واپس آ جائیں گی؟ تمہاری چھٹی کے ٹائم سے پہلے ہی آ جاؤں، وہ سرسری انداز میں بولی۔ تمہارے صاحب کی ایک دوا لانا ہے، ڈاکٹر نے ایک ایسی گولی لکھی ہے جو بہت کم سٹورز پر ملتی ہے۔ ابھی ایک میڈیکل سٹور والے ہی کا فون تھا، اس نے بتایا ہے کہ ابھی وہ ٹیبلٹس موجود ہیں، میں نے سوچا ابھی لے آؤں، کیا پتہ پھر ملے نہ ملے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں نے انہیں صبح والی دوا بھی کھلا دی ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے ہیں، ان کی دواؤں میں ایک سکون کی گولی بھی ہے، وہ تمہیں کسی کام کے لیے نہیں کہیں گے، مجھے یقین ہے میری واپسی تک وہ یوں ہی بے خبر سوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے باجی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وحیدہ نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اگر صاحب جی جاگ بھی گئے تو میں انہیں سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد نرگس بنگلے سے روانہ ہو گئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ نرگس وحیدہ کو گھر میں چھوڑ کر باہر نکلی ہو، اکثر و بیشتر وہ ایسا کرتی رہتی تھی، لہٰذا وقوعہ کے روز وحیدہ نے نرگس کے باہر جانے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور حسب معمول اپنے کام میں جٹی رہی۔ وحیدہ کا خیال تھا کہ اس کی باجی نرگس 10 بجے تک واپس آ جائے گی، لیکن جب وقت 10 سے آگے بڑھنے لگا
اور نرگس کی شکل نظر نہ آئی تو وحیدہ کو تشویش ہونے لگی۔ جو جو اس کی چھٹی کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی فکر مندی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار مقتول کے بیڈ روم میں بھی جھانک کر دیکھ لیا۔ مقتول اشتیاق پہ ایک گہری نیند سو رہا تھا۔ 10 کے بعد 10:15 اور پھر 10:30 بج گئے۔ وحیدہ سوچنے لگی پتہ نہیں باجی کہاں رہ گئی ہیں، کون سے میڈیکل سٹور سے وہ صاحب کی دوا لینے چلی گئی ہیں۔ وحیدہ مقتول کے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد فیاض شیخ کے بنگلے پر جاتی تھی، جہاں اسے 11 بجے سے 1 بجے تک کام کرنا ہوتا تھا۔ فیاض شیخ کا بنگلہ مقتول کے بنگلے سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اگر اسے وہاں پہنچنے میں کبھی دیر ہو جاتی تو شیخ صاحب کی بیوی بہت شور مچاتی تھی۔ وہ ایسی غصہ ور عورت تھی کہ شیخ صاحب بھی عالم طیش میں اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ وحیدہ مینا کے غصے کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ 11 سے پہلے نرگس واپس لوٹ آئے تاکہ اسے امینہ کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسز امینہ شیخ بڑی دھانسو قسم کی عورت تھی۔ کم و بیش 11:15 بجے فون کی گھنٹی بجی تو وحیدہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف اس کی باجی نرگس تھی۔ ہاں وحیدہ، اس نے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے، اس نے جلدی سے بتایا۔ میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے اور صاحب جی ابھی تک سو رہے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے پوچھ لیا، باجی آپ کب تک آئیں گی؟ بس میں 10-15 منٹ میں پہنچنے ہی والی ہوں، نرگس نے جواب دیا، اور اگر مجھے 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو تم چلی جانا۔ بیگ صاحب کو اکیلے چھوڑ کر؟ وحیدہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں گھر سے زیادہ دور نہیں ہوں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور تمہارے صاحب تو ویسے بھی آرام سے سو رہے ہیں، تم مین گیٹ کو بھیڑ کر اپنے وقت پر چلی جانا، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ جب تمہیں دوسرے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے تو شیخ صاحب کی بیوی تم پر چیختی چلاتی ہے۔ وحیدہ نے نرگس کو مسز شیخ کے غصے کے بہت سے قصے سنا رکھے تھے۔ نرگس نے جب اس کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھی تو وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، جی باجی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں 11 بجے تک آپ کے آنے کا انتظار کروں گی، اس کے بعد باہر کا گیٹ بند کر کے شیخ صاحب کے گھر چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے نرگس نے فون بند کر دیا۔ وحیدہ نے مجھے بتایا کہ اس نے احتیاطاً 11:05 تک نرگس کی واپسی کا انتظار کیا تھا اور پھر باجی کی حسب ہدایت بنگلے کے بیرونی گیٹ کو بند کر کے دوسرے بنگلے پر کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ گیٹ کو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی تاکہ وہ ہوا وغیرہ کے دباؤ کی وجہ سے خود بخود کھل نہ جائے۔ وحیدہ نے وقوعہ کے روز حسب معمول شیخ صاحب کے گھر کا کام نپٹایا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں سلمہ اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور کھانا وغیرہ تیار کر رہی تھی۔ وہ دونوں جب دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھیں تو ایک سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلز کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ پھر وحیدہ کو اشتیاق بیگ کے قتل میں گرفتار کر لیا گیا۔ وحیدہ نے جو مقتول کے گھر کو چھوڑا تو اشتیاق زندہ سلامت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وحیدہ کو جو کچھ بھی معلوم تھا اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے بتا دیا تھا۔ باقی کی معلومات مجھے خود حاصل کرنا تھیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے اپنے تمام گھوڑے میدان میں ڈال دیے تھے، اور مجھے اپنی محنت سے اور خدا کے گھر سے قوی امید تھی کہ کامیابی میرے قدم چومے گی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے جب تھانے جا کر حوالات میں بند وحیدہ سے ملاقات کی تھی تو اسے بعض ایسے گر بھی بتائے تھے جن کا بر وقت استعمال کر کے وہ خود کو پولیس کی معروف تفتیشی مہربانیوں سے محفوظ رکھ سکتی تھی، اور اس نے بیان میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس معاملے میں وہ خاصی عقل مند ثابت ہوئی تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے میں نے وحیدہ کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وکالت نامہ اور ملزمہ کی درخواست ضمانت دائر کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جج اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی موکل کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، ملزمہ وحیدہ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی ہے۔ کسی گہری سازش کے تحت اس بیچاری کو قتل کی اس واردات کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ قسط نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔
اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔